बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन व बिल्लैलि अफ़ला ताक़िलून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ालत शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये प्रोग्राम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात फ़हम कुरान को और कुरान को समझने में जो फ़हम कुरान की मैं बातें कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इसे लोगों तक पहुँचाए और हमें सब को कुरान पढ़ने, पढ़ाने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता प्रोग्रामों में मैंने जो तसलसल जोड़ने के लिए मैं एक आध मिनट में मैं उसका अर्ज़ करता हूँ कि गुज़श्ता प्रोग्रामों में मैंने नुज़ूल कुरान, फिर जमुल कुरान, और फिर 2 प्रोग्राम मैंने सदाकत रसूल और सदाकत कुरान पर किए कि जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा रसूल होने की अंदरूनी बैरूनी शहादतें हैं, वो मैंने अर्ज़ की, और कुरान करीम से अंदरूनी बैरूनी शहादतें मैंने आपके सामने पेश की। कुरान करीम अल्लाह ताला की वो किताब है कि जो पढ़ता है और अगर अल्लाह चाहे उसकी रहमत शामिल हाल हो तो उसको हिदायत मिल जाती है, और अगर उसकी रहमत शामिल हाल न हो तो उसे हिदायत नहीं मिलती। मुमकिन है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग जो उसकी फ़हम हो वो उसको गलत तरफ ले जाए, और जब उसका फ़हम उसको गलत तरफ ले जाता है तो यहीं से उसे शुबहात पैदा होते हैं। तो आज मैं ये शुरू कर रहा हूँ कि शुबहात पैदा क्यों होते हैं, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि शुबहात क्यों पैदा होते हैं, तो वो बातें मैं और करता रहा, तो फिर मैं कहता रहा कि मैं इंशाअल्लाह उस पर आ रहा हूँ। तो आज मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि शुबहात पैदा क्यों होते हैं। लेकिन 1-2 बातें पहले मैं अर्ज़ करूँ कि पिछले प्रोग्रामों में मैंने कुरान करीम की सदाकत पर दलाइल दिए, और आज मैं जो शुरू कर रहा हूँ वो है कि शुबहात पैदा क्यों होते हैं। उसका एक सबब ये है कि कुरान की ज़मीन को नहीं जाना जाता, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, और दूसरा सबब यह है कि कुरान करीम के नाज़िल होने के वक़्त जो हालात व वाक़यात थे उनको नहीं देखा जाता, और कुरान का जो ख़ताब है उसको नहीं देखा जाता कि कुरान ख़ताब किससे फरमा रहा है। इलाके से बेखबरी, नुज़ूल से बेखबरी, वाक़यात से बेखबरी और ख़ताब से बेखबरी, ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से लोगों को शुबहात पैदा होते हैं, और वो लोग जो कुरान को इन चीज़ों के साथ पढ़ते हैं उनको वो शुबहात पैदा नहीं होते। और सबसे पहला ज़रिया जो कुरान फ़हमी का है, जिससे बंदे को लुत्फ़ आता है और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, उसका एक अपना मज़ा, अपना लुत्फ़ होता है। जब वो कुरान पढ़ता है तो उसके सामने कुरान खुलता चला जाता है, ये उसका बड़ा ख़ास करम होता है लोगों के ऊपर। तो जब वो कुरान की तिलावत करते हैं, सबसे पहले तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, और फिर वो उस ज़मीन सरज़मीन के हालात को जानते हैं, तारीख़ी वाक़यात को जानते हैं, अरब के इर्द गिर्द के हालात व वाक़यात को जानते हैं, उन अक़वाम को, उन अक़ायद को जानते हैं, और फिर क्या सवाल जवाब होते थे उनको वो जानते हैं। जब वो जानते हैं तो फिर जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर जहाँ उनके सवाल जवाब का ज़िक्र होता है, फिर अल्लाह अपनी कुदरत की बातें फरमाता है, अपने इल्म की बातें फरमाता है, अपने हिलम की बातें फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो अपने खुदा की इल्म और कुदरत देखकर जो बंदे को लुत्फ़ आता है वो कोई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला ने अपने बंदों की, जिन पर वो राज़ी होता है, उनको क्या मकाम व मर्तबा दिए होते हैं, और वो खुदा के नुमाइंदे बनकर किस तरह से उसको पैगाम को पहुंचाते हैं, उनको क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं, उनसे फिर इंसान को बड़े हौसले मिलते हैं। और फिर आखिर में उनका अजर क्या है
وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یوں نظر آتا ہے جیسے بیٹھے جنت پورا نظر آ گیا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے جنت کے باغوں کی سیر کرنی ہو، وہ گھومنا پھرنا ہو، تو وہ سورۃ الرحمن اور سورۃ واقعہ پڑھے۔ جب وہ تلاوت ختم کرے تو وہ محسوس کرے گا کہ میں جنت کے باغوں سے گھوم کر آ گیا ہوں۔ تو یہ قرآن کے اندر سارا کچھ ہے، لیکن لوگ چونکہ ان قوانین کو اگنور کرتے ہیں اور وہ ان کو شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ آج میں پہلے شبہ کا ایک ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک شبہ ہوگا اسی کا میں جواب دوں گا، پھر آگے وہ شبہات کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ کئی پروگرام ہوں گے، اور یہ مقدمہ ہے سارا توحید اور رد شرک کا، کیونکہ جتنا توحید کے اندر لوگوں کو شبہ ہوئے ہیں، انہوں نے غلط سمجھا ہے توحید کو، اس کے یہی اسباب ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور بیان کروں گا۔ تو شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں، یہ اصل میں مقدمہ ہے توحید اور رد شرک کا۔ تو آئیے پہلے ایک شبہ کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں، شبہ سنیے اور پھر اس کا ازالہ اور ایمان کو تازہ کیجئے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ناظرین کو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبہ یہ ہے، مغرب کے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے مختلف ٹاپکس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہیں، وہ ہسٹورین ہیں، وہ آرکیالوجسٹ ہیں، وہ لوگ ہیں جو زمین کو ڈگ کرتے ہیں، کھودتے ہیں، اندر سے پرانے سکوں کو برآمد کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پھر ان سے وہ ایک دیوار بلٹ کرتے ہیں، اس سے وہ عقیدہ بلٹ کرتے ہیں جو آرکیالوجسٹ ہوتے ہیں۔ اور جو ہسٹورین ہیں وہ عربوں کے علاقوں میں جاتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا، بدوؤں کو ملتے ہیں، پیسہ ان کے پاس بڑا ہوتا ہے، یونیورسٹی ان کو فنڈز کرتی ہیں، وہ جب کہتے ہیں میں نے اس ٹاپک پر کچھ کرنا تو بہت ان کا ہوتا ہے، کوئی جہاد پر کرتا ہے، کوئی طلاق پر کرتا ہے، تو بڑے بڑے وہ فنڈز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں ایک ایک ٹاپک کے اوپر۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے اللہ نے اسلام کا دفاع کرنے کا بارہا موقع عطا فرمایا، اور ان کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ اس کا فضل ہے۔ تو وہ جو لوگ ہسٹورین ہیں ان کو یہاں سے میں شبہ کر رہا ہوں، جو شبہ ڈالنے والے ہمارے دوست ہمارے اندرونی ہیں نا، ان کی باتیں بعد میں کریں گے، وہ بڑا وقت ہے۔ تو اب پہلے شبہ کا میں کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک بندہ، نام اس کا ہے ٹام ہالینڈ، اور وہ نیٹ پر آپ ٹام ہالینڈ ڈالیں تو وہ سارا اس کے شبہ جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو ان کے شبہات میں سے ایک شبہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں یہ پروگرام ایک چینل پر آیا، اور وہ پورا پروگرام تھا امریکہ نے اور ہمارے یہاں کے لوگوں نے، کچھ وہاں کے تھے اور انہوں نے وہ مل کر بنایا۔ اس پروگرام کا نام تھا دا اسلام انٹولڈ سٹوری، نعوذ باللہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام وہ ہے کہ جس کی فاؤنڈیشن کوئی نہیں، جس کا ثبوت کوئی نہیں، یہ ویسے ہی ایک اس کی حقیقت کوئی نہیں، انٹولڈ سٹوری ہے، یعنی اگر ہم اس کو ڈگ کریں تو اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خیر، ایک کسی بھی غیر مسلم کو کسی دوسرے مذہب کے ہمارے بارے میں ایک رائے کام کرنے کا اپنے ذہن حساب سے اس کو حق ہے۔ اب جو اس نے اس کے اوپر ایک دلیل دی ہے وہ شبہ ہے، اور جس طرح سے ٹام ہالینڈ کو شبہ ہوا ہے، یہ ایک ٹام ہالینڈ نہیں، یہ کئی ٹام ہالینڈ ہیں، وہ جن کے میں نام پچھلی بار میں لے آؤں، میں تبرک کے طور پر دوبارہ ان کے سب کے نام نہیں میں لینا چاہتا۔ تو یہ ایک پریٹسیا ولیم ہے، ایک عورت، اس نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے، وہ بھی شبہات ہیں۔ تو یہ پروگرام جو ہے اس کے اندر جو ایک شبہ پیش کیا گیا، میں آپ کے سامنے وہ شبہ پیش کرتا ہوں، اور تسلی سے، آرام سے، دھیان سے اس شبہ کو سنیں، اور پھر اس کی دی ہوئی طاقت سے میں اس کا ازالہ کرتا ہوں۔ اور اس سے میں اسٹیبلش یہ کر رہا ہوں کہ جیسے ان لوگوں کو شبہ ہوتے ہیں، اسی طرح جو سبب نزول کا خیال نہیں کرتے، تاریخی واقعات کا خیال نہیں کرتے، حالات و واقعات کا خیال نہیں کرتے، اس علاقے کا خیال نہیں کرتے، قرآن کن سے خطاب کر رہا ہے وہ خیال نہیں کرتے، تو وہ کافروں مشرکوں کی آیتوں کو انبیاء اولیاء کے اوپر چسپا کر دیتے ہیں، بس یہیں شبہات جنم لیتے ہیں۔ خیر کوئی نہیں، اگر شبہ کرنے والے ہوں تو اللہ کسی کو شبہ کے ازالے کے لیے بھی تو توفیق دے دیتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں جو شبہ کے ازالے بھی کرتے ہیں، ہمارے اہل علم کرتے ہیں۔ اب میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں۔ یہ آیت
میں آپ کو پڑھتا ہوں، یہ سورہ صافات کی آیت ہیں 133 سے 138 تک. یہ آیت ٹام ہالینڈ نے پڑھی، اور اس کے ساتھ دوسری آیات جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ آیا ہے سورہ صافات کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط ہمارے رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر ڈالا. اس کے اندر سیدنا لوط علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کی قوم جنہوں نے ان کا انکار کیا تھا، ان کی تباہی کا ذکر ان کے اندر ہے. ایک عام مسلمان کو اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. وہ ٹام ہالینڈ کو بھی نہیں ہونی چاہیے تھی مگر ہو گئی، شبہ جو ہو گیا. یہاں تک آیتیں پڑھنے کے بعد اس نے اپنی طرف سے ایک مارا، تیر مارا. اب یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی ہے سدوم جو ہے، یہ اس کو وہ ڈیڈ سی کہتے ہیں، وہاں پر ہے، وہ شام کے اندر تھی، اب تو وہ اس دوسرے کسی اور ملک کا وہ حصہ ہے، سعودی عرب کے پاس آ گئی وہ. تو وہ سدوم کی بستی جہاں یہ عذاب آیا تھا، یہ بندہ وہاں گیا تو اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور قرآن لے کر وہ کھڑا ہو گیا. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ ایسے قرآن لے کر کھڑے ہوتے ہیں، آیت نمبر اتنی، ورس نمبر اتنی، بس یہیں سے وہ لوگوں کو کرتے ہیں. یہ اس نے طریقہ کیا، قرآن ہاتھ میں لیا اور وہ سدوم کی جو آبادیاں بستیاں ہیں جہاں یہ عذاب آیا تھا وہاں گیا، اور وہاں جا کر اس نے یہ آیتیں پڑھی. اور اس کے بعد اگلی آیت پڑھی جو میں نے خطبے میں اپنی آیت پڑھی ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو، مشرکین مکہ کو اور ارد گرد کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ لوط، اس کی قوم پر عذاب آیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم اس عذاب والی بستی جو ہے اس سے صبح کے وقت گزرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت گزرتے ہو. تو معنی اس کا یہ ہے کہ تم صبح شام اس سے گزرتے ہو، اس بستی سے صبح شام گزرتے ہو. اب وہ جو غیر مسلم ہے، جب انہوں نے اس بات کو دیکھا تو انہوں نے یہاں پر یہ اس کو شبہ ہوا. وہ کہنے لگا کہ مکے والے رہتے ہیں مکے میں، طائف میں، وہ عرب اس طرف ہیں، تو یہ تو 1000 کلومیٹر ہے. وہ بڑی خوبصورت گاڑی پر گیا اور کھڑے ہو کر اس نے قرآن تھام ہاتھ میں لیا اور یہ آیتیں پڑھنے لگا. کہنے لگا یہ 1000 میل کلومیٹر، 1000 میل کا سفر، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دن رات یہاں سے گزرتے ہو. تو وہ دن رات تو نہیں گزرتے تھے، انہوں نے یہاں آ کر کیا کرنا تھا. پھر اس نے دوسرا ایک سوال اٹھایا، شاید وہ نکل نہ جائے، کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ، اس میں زیتون، انجیر اور زیتون کا ذکر ہے. تو وہ کہتا ہے مکے کے بارے میں تو یہ ہے کہ وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ تو وہاں تو یہ فروٹ ہوتے نہیں ہیں، تو وہاں پر یہ تین اور زیتون کا کیوں ذکر آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ دا اسلام انٹولڈ سٹوری، جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے وہ بس فیئر ٹیلڈ سٹوری ہے، بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں. کیوں کہ یہ مکے کے رہنے والے ان مقامات پر جو 1000 کلومیٹر ہے یہاں وہ کیا کر رہے تھے، اور قرآن میں تین اور زیتون کا ذکر کیوں آیا؟ اس کا مطلب وہ اسلام سچا ریلیجن ہے. استغفر اللہ العظیم. تو یہ اس نے ایک جو شبہ تھا نا وہ اسٹیبلش کر لیا، اور واہ واہ ہو گئی، بلے پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کر دیے، اور وہ کیا ہوا. اب اس کا سبب کیا بنا؟ پہلے اس کا سبب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ قرآن سے سبب ہے. میں نے سارا ای میل اس کو کیا تھا، یہ اس سے بہت زیادہ جو میں نے آج کے پروگرام میں بتانا ہے. وہ میرا بیٹا مرغوب احمد، اس نے بھی کافی ای میل کیے، فیس بک پر گیا کہ ہم آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہ ہو سکے ابھی تک نہیں. ممکن ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہو جائے. اب میں شروع کر رہا ہوں اس کو. اس کے سبب کیا ہے اس کے شبہ کا؟ اس نے یہ اپنے ذہن میں اسٹیبلش کر لیا کہ مکہ کے رہنے والے مکے میں رہتے تھے، وہ یہاں آتے نہیں تھے. لَتَمُرُّونَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، وہ تو دن رات یہاں سے گزرتے ہی نہیں تھے. تو یہ جو دن رات گزرنے کا معاملہ ہے نا، یہ جو کہا گیا یہ غلط ہے. اب پہلا میں اس کو ایک تاریخی بات بتا دوں آپ کو.
تاریخی بات یہ ہے، اور پھر میں آیات سے اس کا ثابت کروں گا، اور بائبل کے اندر اور ایکیالوجسٹ نے بھی ان کا اقرار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، پہلے میں قرآن کریم سے کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انشاءاللہ یاد رہے گا، میں اس سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ بھول نہ جاؤں۔ یہ سورہ ہجر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، سو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعہ میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی ایک آباد رستے پر واقع ہے۔ یہ جو آباد رستے پر ہے نا، سبیل مقیم، کھلے رستے پر واقع ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک اس میں، اس واقعہ میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا کے جو لوگ جنگل کے رہنے والے تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر ہیں۔ اب کھلے راستے پر کہا گیا، پہلے لوط علیہ السلام کی بستی کو کہا گیا، پھر اصحاب الایکا کی بستی کو کہا گیا کہ یہ کھلے راستے پر ہیں۔ اب یہ جو کھلے راستے کا لفظ ہے، میں سمجھانے کے لیے، اس کے لیے میں ڈیبیٹ کر رہا تھا کہ اس کے لیے میں کیا لفظ بولوں کھلے راستے کا۔ بیوی میری کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے موٹر وے کا لفظ ہونا چاہیے، ایک میرے اور فاضل دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے ہائی وے کا لفظ ہونا چاہیے۔ وہ یہ تھا کہ یمن سے ایک موٹر وے نکلتا تھا جس کا یہ ذکر ہے ان آیتوں کے اندر۔ وہ موٹر وے یمن سے بھی پیچھے سے شروع ہوتا تھا، وہ یمن سے مکہ آتا تھا، اس کا پورا میں اگلی آیتوں میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ وہ یمن سے مکہ آتا، مکہ سے مدینہ آتا، مدینہ سے شام جاتا، رستے میں یہ صدوم کی بستیاں آتی، پھر وہ شام سے انطاکیہ جاتا اور آگے تک وہ جاتا۔ تو عرب جو تھے، یہ جو یمن کے تھے، جو مکے کے تھے، جو یثرب کے تھے، جو طائف کے تھے، جتنے لوگ تھے، یہ اس موٹر وے کے اوپر ہمیشہ سفر کرتے تھے تجارت کا۔ اس کا ذکر کہاں ہے؟ ہمیشہ آپ سنتے ہیں، یہ سورت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آج ذرا اس کو اور انداز سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کے دل میں اس بات کی محبت ڈال دی گئی، رغبت دے دی گئی کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ سردیوں میں اور گرمیوں میں تجارتی سفر کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اور وہ تجارتی سفر تاریخ عرب کے مطابق ایک یمن میں جاتے تھے، اسی موٹر وے کے اوپر، جس کا یہ بیان میں نے آپ کو پڑھایا نا، فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، وہ جو کھلا راستہ موٹر وے تھا، جس کو ہائی وے کہہ لیں یا موٹر وے کہہ لیں۔ اور دوسرا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، تو یہ دونوں بستیاں ایکا کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی، یہ اسی موٹر وے پر واقع تھیں، اور قریش سردیوں اور گرمیوں میں وہاں جاتے تھے۔ اب میں اگر آپ کو بات اپنی سمجھا سکا ہوں تو ٹام ہالینڈ کہتا ہے کہ وہ اور یہ دوسرے مغربی اسکالر ہیں، ایکیالوجسٹ ہیں یا ہسٹورین ہیں، ان کو یہاں شبہ ہوا کہ مکے کے لوگ صدوم میں کیا کرنے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو میں اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں وہ یہ کرنے آئے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ کرنے آئے تھے، وہ دن رات یہاں سے گزرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ یہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، ایک میں تاریخی حوالہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ ان کے قافلے تھے۔ تو اب وہ جب قافلے سردیوں میں بھی آتے، گرمیوں میں بھی آتے، تو یہاں سے وہ گزرتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ 1000 کلومیٹر دور مکے سے آ کر یہاں کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ تاریخ عرب میں آپ اس کی فاقہی کی تاریخ مکہ دیکھیں، ابو نعیم کی دیکھیں، اگانی دیکھیں، جتنی عرب کی تاریخیں ہیں ان کے اندر، اور خود ایکیالوجسٹ کے، یہ اس نے بھی یہ بات مانی ہے کہ پرانے زمانے میں
ٹریڈ فیسٹیول لگتے تھے. ٹریڈ فیسٹیول ایک انگلش کا لفظ ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں موسمی میلے. پاکستان کے اندر، ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ میلے لگتے ہیں. تو جو میلوں پر مٹھائی بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو ان سب میلوں کا پتہ ہوتا ہے. ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں انگلینڈ کے حساب سے کہ اگر آپ لندن سے شروع ہوں اور گلاسگو جائیں تو وہ کہیں گے ایک میلہ اس مہینے میں گلاسگو میں ہوگا. یہاں بھی انگلینڈ میں بھی جتنے ہوتے ہیں یہ سرکس والے جنہوں نے وہ لگانے ہوتی ہیں بچوں کے لیے فیئر لگانے ہوتے ہیں، وہ سب یہ جانتے ہیں اور وہ اسی حساب سے اپنی بکنگ کرتے ہیں. لندن میں ہو گیا، برمنگھام میں ہو گیا، مانچسٹر میں ہو گیا، کارلائل میں ہو گیا، فلاں میں ہو گیا، گلاسگو، ایڈنبرا، ابرڈین تک وہ چلے جاتے ہیں. تو ان کو ان میلوں کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو موٹر وے تھا شام سے لے کر انطاکیہ تک، جس میں صدوم آتا ہے، شام آتا ہے، یثرب آتا ہے، یہ سب جتنے تھے ان کے اوپر ٹریڈ فیسٹیول ماہانہ میلے لگتے تھے. اور اس میلے کا اتفاق یہ ہے کہ وہ شام کی جانب سے شروع ہوتا، وہ محرم میں شروع ہوتا اور اس میں سے شروع ہوتا تو وہ چلتے 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 حج کے مہینے میں وہ مینا میں لگتا. پھر یہاں سے شروع ہوتا تو ابتدا جو بڑا میلہ سب سے بڑا ہوتا وہ مینا کے اندر لگتا. پورے لوگوں کے وہاں وہ آتے لوگ اور وہ اپنے سیل کرتے. تو یہ ان کا آنا جانا موٹر وے کے اوپر بھی تھا. یہ جہاں جہاں ان کے رشتہ دار تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، وہ عراق میں بھی تھے، وہ انطاکیہ میں بھی تھے، وہ شام میں بھی تھے، وہ یثرب میں بھی تھے، وہ یمن میں بھی تھے. تو وہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے، وہ تجارت کے لیے جاتے، وہ اس میلوں کے لیے جاتے. تو جب وہ دن رات اس طرح سے بن جاتا ہے ان کا جانا آنا، جب ان کا میلوں میں جانا، سفر میں جانا، رشتہ داروں کا مانا، روز کا آنا جانا ہے، تو جب قرآن نے ان کو حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں عقل نہیں ہے؟ جہاں سے تم دن رات گزرتے ہو یہ وہی تو جگہ ہیں جنہوں نے انبیاء کو نہیں مانا تو ان پر کیا عذاب آیا، اور تم نے اگر نہ مانا تو تم بھی تیاری کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ وہ ہائی وے کو نہیں جانتا تھا، وہ موٹر وے کو نہیں جانتا تھا، وہ میلوں کو نہیں جانتا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں ایک شبہ آ گیا. یہ شبہ غلط تھا اور جس کا اللہ کی رحمت سے میں ازالہ کر رہا ہوں. ہمارے دوسرے شبہ ڈالنے والے دوستوں کے جب میں شبہ عرض کروں گا تو وہ بھی اسی طرح کے چلتے پھرتے شبہ ہوں گے. خواہ مخواہ ایسے انبیاء اولیاء السلام کو وہ مشرکین کفار کی آیات ان پر انہوں نے چسپاں کر دی. اب میں دوسرا یہ موٹر وے تھا تو اس کا میں نے مثال دی. اب ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں میں. یہ بائبل میں بھی آتا ہے اور یہ قرآن سے بھی میں بیان کر رہا ہوں. سورہ یوسف آیت 19 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِدُعْوَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. جب وہ کنویں میں پھینکا تو وہ مصر سے جو رستہ آتا ہے عرب کی جانب، اسی موٹر وے ہائی وے کے اوپر سے وہ ایک قافلہ تھا جو یہاں سے نکلا. اب مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ وہ مرچیں ان کے پاس تھیں، زیرہ تھا، مسالے تھے، کیا کیا لوگ تھے. وہ جو قافلہ سفر ہوتا تھا، سفر جو قافلے ہوتے تھے وہ عرب سے کیا لے کر شام میں بیچتے تھے، اور شام سے کیا وہ لاتے تھے، مصر سے کیا لاتے تھے، سوڈان سے کیا لاتے تھے، ہندوستان سائپرس تک ان کی تجارت تھی، اور وہ دن رات آتے جاتے تھے. ان قافلوں میں ایک قافلہ اس کنویں پر پہنچا. تو اب میں نے موٹر وے کے اوپر یہ آپ کو دوسری مثال دے دی. تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نکالا، اس نے کنویں کے اندر وہ ڈالا. تو جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو وہ کہتا ہے قال یا بشرا ھذا غلام. وہ بشرا یہ بندے کا نام تھا یا اس نے کہا کہ مبارک ہو دوسرے لوگوں کو؟ یہاں تو ایک غلام خوبصورت بچہ ہے تو انہوں نے نکال لیا. تو اس سے یہ میں اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ وہاں موٹر وے تھا، وہاں ہائی وے تھا، وہاں کھلا راستہ تھا جس پر وہ آتے جاتے تھے اور ان حالات کو وہ جانتے تھے. اب میں ایک اور دلیل دیتا ہوں اس کے اوپر کہ ہاں موٹر وے ایگزسٹ ہوتا تھا. قرآن کا موٹر وے یاد کر لو، بڑا قرآن پڑھنا آئے گا، سمجھنا آئے گا. الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مگر موٹر کے بغیر سمجھ نہیں آتا. اس موٹر وے کو یاد کر لو.
مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ شاید میرے وہ فاضل دوست کا نام ٹھیک ہو، ہائی وے ٹھیک ہو، لیکن چونکہ میری بیوی نے کہا موٹر وے کا، وہ میرے فاضل دوست کہتے ہیں اس وقت میں موٹریں نہیں تھیں تو ہائی وے زیادہ ٹھیک رہے گا، لیکن میں اس کو موٹر وے کہتا ہوں، میری مجبوری آپ سمجھ لیں۔ تو یہ موٹر وے کو سمجھ لو۔ اب تیسری مثال میں موٹر وے کی دے رہا ہوں، بہت مثالیں ہیں لیکن میں ساری مثالیں نہیں دینی، مسئلہ سمجھانا میرا مقصد ہے۔ یہ سورہ سبا، اور سبا کو سبا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں وہ جو ڈیم تھا نا، اس ڈیم سے وہ نکلنے والے موٹر وے کا ایک قوم کا ذکر ہے جس میں ایک تفصیل سے ان کا ذکر ہے، تو میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآرَدُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ وہ جو رہنے والے تھے انہوں وہاں اس علاقے کے انہوں نے منہ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب بھیج دیا، اور وہ ان کے جتنے باغ اور درخت تھے وہ سارے کے سارے ہم نے ان کا وہ تباہ کر دیا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، نا شکری کرتے ہیں، اس کا شکر نہیں کرتے، ہم ان کو یہی سزا دیتے ہیں۔ یہ کفر اور شکر کیا ہے؟ یہ قرض رہا، ادار رہا، اسی پر تو میں نے توحید کا سارا بیان اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہی تو وہ توحید ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ کفر کیا ہے اور شکر کیا ہے۔ لوگوں نے شبہات پیدا کر کے ان کے معنوں کو سامنے نہیں کیا، لیکن قرآن تو بتاتا ہے نا کہ کیا مطلب ہے کفر کا اور شکر کا۔ اور یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں اس میں تو ساری بات ہی وہ چل رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامٍ آمِنِينَ۔ اور ہم نے ان باشندوں کے، ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی سی، یمن سے شام تک وہ بستیاں ایک دوسرے کے قریب تھیں اور ان کے آمد و رفت میں منزلیں تھیں، وہ رک رک کر جاتے اور وہ دن کو چلتے اور وہ بے خوف ہو کر چلتے۔ پھر کیا ہوا؟ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے رب ہمارے منازل سفر کے درمیان فاصلے سے پیدا کر دے، اور انہیں اپنے جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے عبرت کے فسانے بنا دیا اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا، بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ یمن سے لے کر شام تک کے درمیان کا وہ رستہ جس کے اوپر ماڈرن زمان میں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں سروسز بنی ہوئی تھی، وہاں سے وہ چلتے اور شام تک پہنچتے، اور وہ ایسے تھے کوئی خوف ہی نہیں تھا، باغات تھے، یہاں سروس آرام کیا، وہاں سروس، وہاں سروس، تو وہ یہ چلتے تھے۔ لیکن آخر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ وہ کیا ایسا ناشکری کی، اب ناشکری کیا ہے میں نے وہ نہیں بتا رہا، بس ناشکری ہے کہ ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اس موٹر وے کا ذکر ہے۔ اب ان کا چلنے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیتوں میں کوئی نہیں جھگڑا کرتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، سو ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا کسی کو مغالطہ میں نہ ڈالے۔ یہ صحابہ اکرام کو یہ کہا جا رہا ہے اور ان کے حوصلے کے لیے ہے، اور کفار کو، یہ مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم تجارت کرتے ہو نا موٹر وے کے اوپر، شہر بہ شہر جا کر تمہاری یہ جو جھوٹی عزتیں ہیں، یہ جو تمہارے جھوٹے وقار ہیں، جو تمہارے پاس پیسہ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور صحابہ کو کہا گیا تمہیں اس سے بہتر ملنے والا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کا شہروں میں گھومنا، موٹر وے پہ چلنا، یہ تمام باتیں قرآن کریم میں ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، غزوہ بدر کے بارے میں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم، جب تم وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ دوسری جانب جو تجارتی قافلہ تھا وہ نیچے تھا۔ اب وہ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا شام سے مکے کی طرف جا رہا تھا، وہ اسی موٹر وے پر تھا۔ تو میں نے اللہ کی رحمت سے ہائی وے اور موٹر کے لیے آیتوں کے اوپر آیتیں آپ کو بتا دیں۔ اس موٹر وے کے جاننے سے اگر کوئی بندہ ان موٹر وے کو جانے کہ یہ موٹر وے ہوتا ہے تو جن لوگوں کو شبہ ہوئے ہیں ان کو شبہ نہ ہوتے۔ تو شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں کہ انہوں نے موٹر وے اور ہائی وے کو نہیں سمجھا۔
اور اگر میں آگے بات کروں سبب نزول کو نہیں سمجھا. اب یہ دیکھیں وہ بندہ کہتا ہے والتین والزیتون کیوں آیا؟ تین تو زیتون تو انجیریں تو ادھر ہوتی نہیں تھیں، پھر اس کا ذکر کیوں آیا؟ اب یہ بتائیں کہ یہ ان کا مرغوب کھانا تھا. جب وہ وہاں جاتے شام میں تو شام میں دن رات ان کے سامنے نہیں تھا، وہ پورا وادی طور سینا مصر ان کے سامنے نہیں تھا، تو وہ وہاں سے لاتے تھے. یہ تو ان کے پھل تھے، یہی تو ان کی تجارت تھی. اور وہ کہہ رہا کہ مکے کے لیے کیا، اس میں تین کا ذکر کیوں آ گیا، انجیر کا کیوں آ گیا؟ تو آپ نے دیکھا اس وجہ سے شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو شبہ کا بڑا سبب اس علاقے کو نہ جاننا، یہ اس کے شبہ کا سبب بنا. اور میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو بتایا چونکہ وہ ادھر جاتے تھے سارے علاقوں میں، اس لیے قرآن میں بار بار قرا کا لفظ بڑا آتا ہے. ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم وحصید. اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان بستیوں کے حالات ہیں جو آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو برقرار ہیں اور کچھ نیست و نابود ہو گئیں. یہ کون سی بستیاں ہیں؟ یہ ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ وہ بستیاں وہ ہیں کہ جو اسی موٹر وے کے اوپر تھی، اور جب یہ تجارت کے لیے جاتے تھے اور وہ ان کو دیکھتے تھے، وہ تباہ شدہ بستیوں کو، اور ان سے آگاہ تھے وہ. اب میں آپ کو ایک مزے کی اور بات بتاؤں. قرآن سمجھنے میں انشاءاللہ یہ بات مددگار ہوگی، اور میں ابھی اس کی مثالیں دوں گا. اور آپ کو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو گائیڈ کرنے کے لیے، رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. اگر کسی نے یہ جاننا ہو ان روایات کے بارے میں تو 2 قرآن کی آیتیں ہیں. اب یہ قرآن کی آیت ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. ابن کثیر طبری نے یہاں وہ لکھے ہیں، مگر علامہ سعیدی صاحب نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اس مقام پر تبیان القرآن میں وہ انبیاء کتنے تھے، ان کی دعات کتنی تھی، ان کے واقعات انہوں نے یہاں لکھے، اور دیگر مقامات پر بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ بستیاں ہیں، چونکہ وہ جانتے تھے. اب ہم پڑھتے ہیں 1,24,000 انبیاء، مگر قرآن میں ذکر آیا ہے صرف 25 انبیاء کا، اور ان کے نام آئے ہیں. بعض کا تو تفصیل سے ذکر ہے، اور بعض کے صرف نام ہیں، بعض کا تھوڑا بہت ذکر ہے. اسحاق علیہ السلام کا تھوڑا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھوڑا ذکر ہے. اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور حسن یوسف کا تو پوچھے ہی نہ. اس میں تو پوری صورت وقف ہو گئی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر. تو وہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے احوال ہوئے ہیں 25 کے. اب اس کے اوپر ایک سوال یہ بھی کہہ لیں کہ وہ شبہ ہے جو کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں ایک جنم لیتا ہے کہ اتنے انبیاء آئے مگر ان میں سے اس کا کیا سبب ہے کہ 25 کا ذکر آیا، باقی کا ذکر کیوں نہیں قرآن میں؟ اس کے میں عرض کرتا ہوں موٹر وے کو سمجھیں، اس کا جواب مل جائے گا اور قرآن سے جواب ملے گا. معنی اس کا مطلب اس کا یہ ہے، ایک پہلا چھوٹا جواب سن لے پھر میں تفصیلی کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جو تھے وہ سب کا دین ایک تھا. سورہ شورى آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ وان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. حضرت نوح سے لے کر جو دین ابراہیم کا تھا، موسیٰ عیسیٰ کا تھا، وہی دین حبیب تیرا ہے. وہ ایک ہی دین ہے. وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور آخرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات، یہ دین تھا، اور یہ سب نبیوں کا یہ دین تھا. تو جو دین 1,24,000 انبیاء کا تھا، جو ان کا پیغام تھا، وہی سیم پیغام 25 انبیاء کا تھا. تو اگر سب کا ذکر کرتے
تو ایک تو کتاب کے اندر بڑی طوالت ہو جاتی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے بھی واقعات ہی بیان کرنے تھے نا کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو جو کچھ ان انبیاء کے ساتھ ہوا ہے وہی ان کے ساتھ ہوا ہے. ان کی جو مسلمان جو جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو مانا، ان کا یہ حال، جنہوں نے نہیں کیا ان کا یہ حال. یہی واقعات ان کے تھے. چونکہ میسج ایک تھا اس لیے 25 انبیاء کا ذکر کیا، باقی کی ضرورت نہیں. ایک تو یہ ہے موٹی سی بات. اب ذرا اس کے نیچے اتریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی جن کا 25 کا ذکر ہوا ہے انطاکیہ تک چلے جائیں، یمن سے شروع ہوں. سبحان اللہ. پڑھیں قرآن، سمجھیں قرآن. یمن سے موٹر وے سے شروع کریں، انطاکیہ تک چلے جائیں. جتنے 25 نبیوں کا ذکر ہوا ہے یہ یمن سے لے کر انطاکیہ تک، جو پرانے زمانے میں انطاکیہ شام کا شہر تھا اور اس وقت وہ ترکی کے اندر ہے، ترکی کا شہر ہے انطاکیہ. اصلاً وہ شام کا تھا. مثلا اگر آپ ابن کثیر کو، طبری کو پڑھیں تو وہاں شام لکھا ہوگا کیونکہ اس زمانے وہ شام کا حصہ تھا. پھر وہ جب فرینچ وہاں گئے تو انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ملکوں کو، تو اب وہ ادھر چلا گیا. اس لیے میں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ بعض لوگ جب انطاکیہ کا میں کہہ رہا ہوں نا ترکی کا، تو وہ تفسیروں کو دیکھیں گے ابن کثیر نے تو لکھا، طبری نے لکھا، ابن حاتم نے لکھا، تو شوکانی نے لکھا، وہ تو فلاں نے لکھا، بغوی نے لکھا، وہ تو شام ہے، اس نے ترکی کا کیسے کہہ دیا. تو ترکی تک وہ جو رستہ جاتا ہے وہاں پر یہ تمام انبیاء 25 جو ہیں یہ اسی موٹر وے کے اوپر ہیں، یہ اسی کے دائیں بائیں ہیں. جہاں یہ جاتے تھے نا دن رات تجارت کے لیے، وہ مصر میں جاتے تھے، وہ سوڈان میں جاتے تھے، وہ یثرب میں جاتے تھے، وہ شام میں، وہ انطاکیہ میں، وہ یمن میں، انہی علاقوں کے اوپر تھے یہ 25 نبی. اب جب یہ گزرتے، یہ جو فرمایا گیا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دن رات تم گزرتے ہو. یہاں علاقے تھے چھوٹے چھوٹے، سروسز بنی ہوئی تھیں، ان کی منزلیں تھیں، وہاں کوئی چھوٹی موٹی آبادیاں بھی تھیں. جب یہ وہاں قافلہ لے کر گزرتے تو رات بسر کرتے. مدین سے گزرتے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے قصوں کو سنتے. مصر میں جاتے تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصوں سے واقف ہوتے. اور فرعون کا جاہ و جلال اور بادشاہی یہ تو عربوں کے اندر ایک مثل تھی، اس کی مثال دیتے تھے. حسن یوسف کی مثال دیتے تھے، ہاں لیکن اتنا تفصیل سے نہیں تھا. اس لیے قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. پتہ تھا مگر تم غافل تھے اس سے. یہ موٹر وے کے اوپر سارے انبیاء تھے. تو اب قرآن نے اگر کسی چائنا میں اگر کوئی نبی آیا ہے، میں کسی کو وہ چائنا کے کسی نبی کی بات نہیں کر رہا، ہمیں ان کا علم نہیں ہے، تو چائنا میں نبی یا ہند میں یا سندھ میں یا کسی اور جگہ کوئی نبی کا اگر ذکر کیا جاتا تو فرسٹ مخاطب تو عرب تھے. اب وہ چاہتا چاں 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 کوئی چائنا کا نام ہوتا کہ چین چین، ایک میں ویسے فرضی دے رہا ہوں، اس کا نام ہوتا تو وہ عرب تو مذاق اڑاتے، کہتے یہ کیا ہے، ہم نے تو باپ دادا نے، وہ تو ان کے بارے میں بھی کہہ رہے باپ دادا نے، وہ تو ایک عجیب سچویشن ہو جاتی. اب بار بار ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب تجارتی قافلے لے کر گزرتے ہو، مدین سے تم نہیں گزرتے، یہ سدوم سے نہیں گزرتے، یہ تم یمن میں نہیں جاتے، یہ شام میں نہیں جاتے، جہاں سے تم انگور لاتے ہو، جہاں سے تم انجیریں لاتے ہو، جہاں سے تم زیتون لاتے ہو، تم عراق میں نہیں گئے. نوح علیہ السلام کا نہیں تمہیں پتا. یہ تو وہ قرآن ہے، یہ تو وہ رستے ہیں، دن رات گزرتے ہو اور ان سے، ان انبیاء سے تم واقف ہو. اور وہاں جب عذاب آیا تو وہ زیر و زبر ہو گئے، تباہ ہو گئے. ان کے تباہ شدہ تم علاقوں کو دیکھتے ہو. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. ذرا سیر کر کے تو دیکھو، جاؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے. تو چونکہ وہ ان انبیاء سے واقف تھے، اگرچہ تفصیلا نہ ہوں، ان کی اقوام سے واقف تھے اگرچہ تفصیلا نہ ہوں، ان کی تباہ شدہ بستیوں کو وہ دیکھتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر 25 کا ذکر قرآن میں کیا جن کو وہ دن رات گزرتے تھے، جہاں سے ان کو وہ جانتے تھے. ان کے جو جاہلیت کے شعراء تھے انہوں نے اپنے شعروں میں ان کا ذکر کیا تھا. حضرت ہود کا ذکر، حضرت شعیب کا ذکر، ابراہیم کا ذکر، شام کا ذکر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا. اب وہ جاتے تھے شام میں، سوڈان میں جاتے، وہاں راہب ہوتے، اور وہ جو راہب ہوتے ان سے وہ ملتے، اور راہبوں کے تو لنگر کھانے ہوتے تھے اسی موٹر وے کے اوپر، اور وہ جا کر لنگر کھاتے اور وہ ان کو بٹھا لیتے
اور ان کو ذکر مصطفیٰ سناتے کہ آنے والے کو نبی ہیں، پہلے کا ذکر کرتے، پھر وہ شعراء اس کے اوپر شعر لکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ اس موٹر وے کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہ جانے تو شبہ پیدا ہوں گے، شبہ جنم لیں گے، سبب نزول کو نہ دیکھیں تو شبہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے تو اس نے والتین والزیتون پڑھ کر عجیب بات کر دی کہ یہ تو جی زیتون اور انجیر تھے اور زیتون تو وہاں ہوتا ہی نہیں، یہ کیوں ذکر آ گیا؟ وہ تو وادی عزیز غیر ذی زرع بیت المکرم ہے، تو اس کا کیوں ذکر آ گیا؟ تو اب یہ بات ہے، جب وہ اہل کتاب سے ملتے، وہاں وہ جاتے اہل کتاب سے ملتے، راہبوں سے ملتے، اور پھر وہ ان سے باتیں کرتے۔ اب جب قرآن کریم کے اندر جو صورت مکی صورتوں میں، بڑا باریک نقطہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، مکی صورتوں میں ذکر آتا ہے یہود و نصارہ کا کبھی کبھار، اس کا سبب یہ ہے کہ جب اسی موٹر وے پر یہ جاتے تو وہاں راہبوں سے، ان کے اہل علم سے ملتے، تو چونکہ وہ بھی ایک نبی کے منتظر تھے، جو اہل شام والے تھے، جو یثرب والے تھے، اس موٹر پہ رہنے والے، وہ بھی ایک نبی کے منتظر تھے، یہ ان کو بتاتے ہمارے ہاں ایک نبی آیا ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے۔ پہلے تو وہ علاقے کے، جو دوسرے علاقے کے موٹر وے کے لوگ تھے، وہ سمجھتے یہ قریش اس سے نپٹ لیں گے، ان کا یہ خیال تھا یہ ہے وہ ختم کر لیں گے، وہ کوئی شاعر ہے بولی بولتا ہے، نعوذ باللہ بولیاں بول کے چلے جائیں گے، جیسا سورہ طور میں اس کا ذکر ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے اس کو نہ سمجھا، اتنی تھریٹ اپنے لیے نہیں سمجھا۔ پھر جب انہوں نے زیادہ یہ مشرک وہاں پر موٹر وے کے اوپر شام میں جاتے، انطاکیہ میں، یثرب میں، ان سے زیادہ باتیں ہونے لگی تو وہ اور باتیں کرنے لگے، پھر یہ ان کی باتیں بتانے لگے، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ مسئلہ ہے، پھر وہ سوال آگے سے بچانے لگے، پھر وہ وہاں سے سوال لاتے، حضور کو بتاتے، پھر اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے سے ان باتوں کی جواب دیتا۔ تو اس طرح یہ ہائی وے، یہ موٹر وے لنک ہو گیا تھا قرآن کے ساتھ۔ اس لیے سبحان اللہ، قرآن نے موٹر وے کا اتنا حال بیان کیا ہے کہ اگر میں بغیر گنے یہ کہہ دوں کہ 70% قرآن موٹر وے کے ارد گرد گھومتا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ابھی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ پھر جب اہل کتاب کے اوپر ذرا اور وقت گزرا تو پھر کیا ہوا کہ اہل کتاب پھر وہ سوال کرنے لگے، پھر وہ براہ راست داخل ہوتے گئے، پھر وہ داخل ہوتے چلے گئے۔ سورہ بینہ کو پڑھیں تو آپ اس کے اندر وہ آ جائے گی ساری چیزیں، تو مدنی میں تو اور زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے سورہ قصص کے اندر ان کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ چونکہ واقف تھے اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بار بار سنایا گیا، فرعون کا بار بار مکی صورتوں میں مشرکین کو سنایا گیا۔ سبب اس کا یہ تھا، ایک تو وہ واقف تھے، اور دوسرا ان کے اندر بھی کبر تھا، تکبر تھا، اور فرعون کے اندر بھی تکبر تھا، تو وہ مثال دی گئی، مدین کی مثالیں، سدوم کی مثالیں، تو یہ لوگ دن رات گزرتے تھے، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے شبہ کا، خدا کے فضل سے، اور میں کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ازالہ کیا ہے، اور اگر انشاءاللہ کبھی زندگی میں اس سے ملاقات ہوئی تو جو باتیں اس پروگرام میں نہیں ہو سکتی انشاءاللہ وہ بھی ہوں گی۔ اب موٹر وے کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمیں موٹر وے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قرآن سمجھنا ہے تو اس کی ضرورت ہے۔ بعض موٹر وے کا ذکر بعض صورتوں میں تفصیل سے آتا ہے، اور بعض میں اشارات ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں ذکر ابتدا میں ہوتا ہے، بعد میں آخر میں ہوتا ہے، بعض صورتوں میں آخر میں، بعض میں درمیان میں ہوتا ہے۔ اور مکی صورتوں میں بھی اہل کتاب کا ذکر آتا ہے، ان کی طرف سے چونکہ سوالات آتے تھے اس لیے وہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک وقت آیا تھا اہل کتاب کے لیے، انہوں نے خطرہ سمجھ لیا تھا اس کو۔ اب میں اس کی مثالیں دیتا ہوں، یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا سمجھنا۔ مکی صورتوں کی میں چند مثالیں آپ کو 2-4 دیتا ہوں، موٹر وے کے ارد گرد کی تاریخی مثالیں۔ 1,24,000 انبیاء وہاں، اس لیے ان کو حال سنایا گیا، یہ تو آپ بات جان کے۔ سورہ انعام، یہ بہت لمبی صورت ہے، بہت زیادہ اس کی آیات ہیں۔ اس کی 73 آیتیں جو پہلی ہیں سورہ انعام کی، اس کے اندر اہل مکہ کو خطاب کیا گیا۔ پھر موٹر وے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اور دیگر انبیاء کے اسماء گرامی 87 آیت تک ذکر کیے گئے۔ اب جو حافظ ہیں نا ان کو تو پتہ چل جائے گا، اور جو حافظ نہیں ہیں بس ان کو ثواب ملے گا، سواد نہیں آئے گا۔ وہ تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا، ایک رکوع آتا ہے، بڑے انبیاء کے ذکر آتے ہیں 87 تک، یعنی 73 تک تو اہل مکہ سے خطاب، پھر وہاں سے 87 سے لے کر 87 تک پھر وہ موٹر وے پر جو انبیاء ہیں ان کا بیان آتا ہے۔ پھر کچھ دیر اہل مکہ سے جو ہے نا وہ خطاب ہو جاتا ہے، یہ زیادہ تفصیل سے نہیں ہے، 87 سے لے کر 8ویں پارے تک پھر اہل مکہ سے خطاب ہوتا ہے، یعنی ابتدا میں اہل مکہ، آخر میں اہل مکہ، اور درمیان میں موٹر وے کے حالات۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہے، اس کی 58 آیتیں جو پہلی ہیں ان سے اہل مکہ سے خطاب ہے، اور پھر موٹر وے سے 59 سے لے کر 170 تک تمام موٹر وے کے حالات ہیں، تمام، یعنی سبحان اللہ مزہ آ جاتا ہے جب اس کو پڑھیں موٹر وے کے نظریے سے قرآن۔ اور پھر 172 سے لے کر 206 تک آخر تک پھر اہل مکہ سے خطاب ہے۔ اب میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا اس بات سے، ابتدا میں اہل مکہ سے خطاب، پھر درمیان میں سارا موٹر وے، سارا ہائی وے، پھر اہل مکہ سے واپس خطاب ہوتا ہے۔ سورہ یونس کو دیکھا، سورہ یونس کو اگر آپ پڑھیں تو آیت 1 سے لے کر 70 تک اہل مکہ سے خطاب، پھر 71 سے 93 تک موٹر وے کی مثالیں، فرعون کی، یونس علیہ السلام کی، انبیاء کی، وہ ساری آ جاتی ہیں، اور پھر 94 سے 109 تک پھر اہل مکہ سے خطاب۔ سورہ ہود ایک آیت سے لے کر 124 تک پہلی 24 آیتیں اہل مکہ سے خطاب، اور پھر 25 سے لے کر 112 تک جو خطاب ہے وہ موٹر وے کے حالات بیان ہوئے ہیں، تمام انبیاء کے، نوح، شعیب، صالح، سارے، اور پھر آخر میں جا کر کہا ذالک من انباء القری، یہ ہیں وہ بستیاں جن کو تم دن رات گزرتے جانتے دیکھتے ہو، مثالیں دے دے کر ان کو سمجھایا گیا، اور آخر میں پھر اہل مکہ سے خطاب۔ سورہ یوسف کو 1 سے لے کر 4 آیت تک ابتدا ہے، اور پھر تاریخی واقعات، پوری جو سورت یوسف ہے آخر تک 101 آیت تک وہ موٹر وے کے حالات جن سے وہ آگاہ تھے، اور 103 سے لے کر 111 تک پھر ان کی طرف خطاب آ گیا۔ سورہ رعد 1 آیت سے لے کر 37 تک یہ اہل مکہ سے خطاب، پھر 38 سے لے کر 39 سے 43 تک 39 تک، چونکہ مختصر ہے موٹر وے کا تو وہ تھوڑا ہے، پھر 40 سے آخر تک اہل مکہ سے۔ ابراہیم کا 1 سے لے کر 3 تک اہل مکہ سے خطاب، اور پھر انبیاء 41 سے 41 تک وہ ساری تاریخی مثالیں ہیں۔ سورہ ہجر 1 سے 25 تک یہ ہے اہل مکہ سے خطاب، اور پھر 26 سے لے کر 84 تک، اللہ اکبر، وہ سارا موٹر وے۔ اور میں نے ہجر کی آیتیں آپ کو بن کر بنائی، وَإِنَّهَا لَبِی سَبِیلٍ مُقِیمٍ، اس میں تو موٹر وے کے نام لے لے کر حالات کے تاریخ سے اس کو تاریخ کا نام دیں، موٹر وے کا نام دیں، ہائی وے کا نام دیں، گزشتہ امم کا نام دیں، لیکن آتی اسی موٹر وے کے اوپر ہیں، اس طرح ان کے حالات آ گئے۔ پھر کچھ عقائد و اعمال کے بارے میں ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کے بعد نحل آتی ہے۔ نحل میں بھی یہی ہے کہ نحل میں ابتدا میں 1 سے لے کر 42 تک اہل مکہ سے خطاب ہے، 43، 44، 45 سے اہل مکہ کے عقائد، اعمال، حالات، واقعات، اور 112 تک ذکر ہے۔ پھر 112 میں سے لے کر 113 میں تاریخی واقعات، پھر 19 سے اس طرح سے وہ چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اسی طرح ہے، کہف کا ہے 1 سے لے کر 8 تک، پھر آگے وہ واقعات آتے ہیں۔ آگے سورہ طٰہٰ کا ہے، انبیاء کا 1 سے لے کر 40 تک اہل مکہ سے خطاب، اور 1 سے لے کر پھر 42 تک، 47 تک پھر اہل مکہ سے، درمیان وہ 48 سے وہ موٹر وے کے واقعات۔ حج کا اسی طرح ہے، المومنون کا ہے، فرقان کا ہے، شعراء کا اسی طرح سے ہے، نمل کا ہے، قصص کا ہے، سورہ عنکبوت کا ہے، روم کا ہے، لقمان کا ہے، 1 سے 11 تک مکہ سے خطاب، اور 12 سے لے کر 19 تک پھر موٹر وے کا خطاب۔ سجدہ میں 1 سے لے کر 22 تک اہل مکہ سے خطاب، پھر موٹر وے کا 23 سے 24 تک، پھر سیدنا کلیم کا اہل مکہ سے۔ سبا کا
فاتر میں اسی طرح ہے، یاسین میں 1 سے لے کر 12 تک اہل مکہ سے خطاب، پھر 13 سے 32 تک موٹر وے کا خطاب، پھر 33 سے 82 تک اہل مکہ سے خطاب۔ سورہ سواد میں ابتدا میں 11 آئے تھے اہل مکہ سے خطاب، پھر 12 سے لے کر 49 تک موٹر وے کے واقعات، اور پھر اس کے بعد اہل مکہ سے دوبارہ خطاب ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی صورتیں ہیں، اب یہ آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ ان چیزوں کو سامنے نہ رکھے گا اس بیچارے کو شبہات پیدا ہوں گے کہ یہ مدین کا واقعہ اہل مکہ کو کیوں بتایا جا رہا ہے، انطاکیہ کا واقعہ یاسین کے اندر اہل مکہ کو کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے واقعات کیوں بتائے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کا روز کا آنا جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلام، وہ آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ تو دن رات جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گائی ہوئی زمین تھی، اور ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت ماضی کے واقعات کو ان کے سامنے رکھا، اور ان علاقوں کے واقعات کو سامنے رکھا جن کو وہ جانتے تھے، ان کے اشعار میں ذکر تھا، ان کے سٹوریوں میں ان کا ذکر تھا، تجارتی سفر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں، آج میں نے اس کا ایک سبب آپ کے سامنے ذکر کیا جو لوگوں کو پیش آتا ہے۔ اگر موٹر وے سبب نزول واقعات و حالات کی صورت میں دیکھیں تو انشاءاللہ قرآن کے قاری کو کبھی شبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، نہ اس کی ذات کے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ ڈاکٹر عمران گولڈنگ کو اس نے قرآن لیا، کہنے لگا میں دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں۔ 3 دن قرآن کی تلاوت کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، کہنے لگا قرآن میں غلطیاں نہیں، جتنی غلطیاں تھیں، جتنے شبہ تھے وہ میرے اندر تھے۔ گولڈنگ اس کا نام تھا، بعد میں ڈاکٹر عمران ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ شبہوں کے ازالے کرتا ہے، وہ صفائی کرتا ہے، وہ شبہ پیدا نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کیوں پیدا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی مثالیں آگے آگے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔